तेरे अब जेलों में डाले और जेल से कौन डरता है, जान देने के लिए तैयार है। जेल क्या चीज है। मेरे से टक्कर लेना बहुत महंगा तुम्हारे लिए पड़ेगा। जरा सोचो समझो, एक आदमी था पहले मेरे से टक्कर ली, आज तक उसकी लाश नहीं मिली है, जहाज में जो गिरा था। I challenge them to come and arrest me if they can face the consequences afterwards, political consequences. तारीख में कुछ ऐसी शख्सियात हुआ करती हैं जिनके मरने के बहुत सालों बाद भी ये तयन हो नहीं पाता कि उनकी शख्सियत किस तरह की थी। ओपिनियन इतनी डिवाइडेड और पोलराइज्ड होती है उनके बारे में कि कुछ लोग इनको हीरो कहते हैं, कुछ विलन कहते हैं, कुछ लिबरेटर कहते हैं, कुछ डाकू और डकैत कहते हैं, कुछ उनको इनकलाबी कहते हैं और कुछ उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक आउटलॉ कहकर बुलाते हैं। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई ऐसा फिगर हो जिसने डायरेक्टली एक प्लेन हाईजैकिंग में भी अपना रोल एलिजिडली प्ले किया हो, यानी कि वो हाईजैकर्स को जाकर बंदूकें दे के आया हो। शायद ही कोई ऐसा फिगर हो जो अपनी बहन की हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया हो और उसने कहा हो कि ये सब चोर और डाकू हैं। शायद ही कोई ऐसा फिगर हो जिसने बैरून मुल्क अपने बाप की फांसी की सज़ा के ख़िलाफ़ रैलियाँ निकाली, सड़कों पे आया, अपने भाइयों को साथ लिया, एक्टिविज़म किया। और शायद ही कोई ऐसा फिगर हो जिस पर यह इल्ज़ाम लगा हो कि वो थानों पे छापे मार के अपने कारकुनान को डंडे के ज़ोर पे छुड़वा लेता है और वो इतना खौफनाक है कि पुलिस वाले भी उसकी एक झलक से डर के सहम जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मीर मुर्तज़ा भुट्टो की, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे और बेनज़ीर भुट्टो के भाई थे। उनको ब्रॉड डे लाइट में क्लिफ्टन कराची में गोलियां मार के कत्ल किया गया। आज तक समझ नहीं आ सकी कि ये कारनामा किसका था। आज ज़रा तफसीली तौर पे उनकी शख्सियत, उनके सियासी करियर, उनके एक्टिविज़म, उनकी एकेडमिक करियर और उनकी डेथ के बाद होने वाले वाक़यात पर ज़रा रोशनी डालते हैं। 1954 18 सितंबर कराची में सबसे बड़े बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पैदा होते हैं। मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बात हो रही है और इसके बाद वो सेंट मैरीज़ रावलपिंडी में तालीम हासिल करते हैं। वन ऑफ द वेरी फ्यू मैन इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे, इस तरह से कि पहले वो हार्वर्ड जाते हैं अपनी अंडर ग्रेजुएशन के लिए स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में, वहाँ से 1976 में ग्रेजुएट होते हैं। उसके बाद में मास्टर्स ऑफ लेटर्स के लिए क्राइस्ट चर्च कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं और न्यूक्लियर स्ट्रेटजी पर वो मास्टर्स करते हैं और एक एकेडमिक के तौर पे उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये होता है कि उनके वालिद जो कि ज़िया-उल-हक की रजीम का मार्शल लॉ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। सज़ा के सुनाए जाने के बाद वो एक्टिविज़म की दुनिया में कदम रखते हैं और वो ये फ़ैसला करते हैं कि अब मैंने सिर्फ़ एकेडमिक की ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मैंने एक्टिविज़म करना है, मैंने सियासत करनी है। और इसके बाद में चूँकि वो मुल्क वापस आने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनको डायरेक्टिव देते हैं कि तुम बाहर रह के मेरे लिए लॉबिंग करो, तुम वहाँ की NGOs के लोगों से मुलाकातें करो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से मुलाकातें करो। और वो ऐसा करते हैं। वो लंदन में रैलियाँ निकालते हैं, वो दीगर शहरों में रैलियाँ निकालते हैं। उनके भाई शाह नवाज़ भी उनको ज्वाइन करते हैं जो स्विट्ज़रलैंड में तालीम हासिल कर रहे थे। मिडल ईस्ट के बहुत से कंट्रीज़ में जाते हैं ऑफिशियल्स से मुलाकातें करने के लिए, सब इसीलिए कि प्रेशराइज़ किया जाए ज़िया-उल-हक की रजीम को कि वो उनके वालिद को छोड़ दें। तो 25 साल की बेनज़ीर को जब रावलपिंडी में कैद किया होता है तो इस दौर में मीर मुर्तज़ा भुट्टो ओवरसीज़ बैरून मुल्क लॉबी कर रहे होते हैं अपने वालिद के लिए। 6 फरवरी 1979 को मौत की फांसी की सज़ा जब अपहेल्ड की जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वो मज़ीद प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत को। पोप जॉन पॉल II की तरह के लोग, इसके अलावा USSR के प्रेसिडेंट यानी कि उस वक्त के रूस के, सोवियत रशिया के ब्रेज़नेव अपील करते हैं कि माफ़ कर दो भुट्टो को। इसके अलावा जिमी कार्टर अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि माफ़ कर दिया जाए भुट्टो को, हम भी माफ़ी की अपील कर रहे हैं। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जेम्स कैलगैम जो हैं वो भी माफ़ी की अपील करते हैं। लेकिन ज़िया-उल-हक साहब, जिनको डॉलर नज़र आ रहे होते हैं आगे और उनको पता होता है कि अगर इसको छोड़ दिया तो या मैं रहूँगा ये रहेगा, वो ये फ़ैसला करते हैं कि वो किसी भी अपील को नहीं मानेंगे। और ये वो वक्त है जब एक्टिविज़म अरूज पे था भुट्टो साहब को छुड़वाने के लिए। और इसमें सिर्फ पीसफुल एक्टिविज़म नहीं बल्कि मिलिटेंट एक्टिविज़म भी इन्वॉल्व था, क्योंकि AZO नामी तहरीक यानी कि अल-जुल्फ़िकार नामी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द वेरी फ्यू इफ़ नॉट द फर्स्ट लेफ़्ट विंग पैरामिलिट्री फ़ोर्स थी, यानी कि पाकिस्तान में लेफ़्ट विंग से ताल्लुक़ रखने वाली एक तंज़ीम जिसने ये फ़ैसला किया कि हमने जद्दोजहद सिर्फ़ पुरअमन तरीके से नहीं करनी
ہم نے مسلح جدوجہد بھی کرنی ہے، اور وہ ایسا کرتے بھی ہیں۔ اور اسی پاداش میں جب بھٹو صاحب کو پھانسی بالآخر دے دی جاتی ہے ضیاء الحق ڈکٹیٹر صاحب کی طرف سے، تو اس کے بعد میں الذوالفقار کو فارملی فارم کیا جاتا ہے اور الذوالفقار کی کارروائیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ الذوالفقار نامی تحریک جو ہے، اس کے دو بیسز بنائے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک ہندوستان میں انٹرسٹنگلی اور ایک افغانستان میں، اور وہاں سے آپریشن شروع کیا جاتا ہے۔ لیبیا سے، سیریا سے اور پیلسطینین لبریشن آرگنائزیشن سے اس کو سپورٹ ملتی ہے، کیونکہ یہ وہ سب لوگ تھے جو اسلامی سربراہی کانفرنس جب پاکستان میں کروائی تھی بھٹو صاحب نے، تو بڑے قریبی ساتھی مانے جاتے تھے مسلم ورلڈ کے جو پریزیڈنٹس تھے یا ہیڈز تھے۔ فار انسٹنس جو سپورٹ ملی میر مرتضیٰ کو، وہ معمر قذافی صاحب سے ملی جو لیبیا کے صدر تھے، حافظ الاسد صاحب کی طرف سے ملی جو کہ سیریا کے صدر تھے، بشار الاسد کے والد تھے، اور اس کے علاوہ یاسر عرفات جو PLO کو لیڈ کر رہے تھے، پیلسطینین لبریشن آرگنائزیشن کو، ان کی طرف سے اسلحہ فراہم کیا گیا، فائنینشیل ایڈ فراہم کی گئی۔ تو اس طرح سے جو بیس تھی وہ پرو سوویٹ افغانستان چونکہ اس وقت میں بنا ہوا تھا، اور افغانستان کے اندر سوویٹ رشیا کا اثر و رسوخ تھا، اور میر مرتضیٰ یہ کلیم کرتے تھے کہ وہ ایک مارکسسٹ ریولوشنری ہیں، وہ کارل مارکس کی تھیوری کو مٹیریلائز کریں گے، وہ پاکستان میں سوشلزم کو بحال کریں گے، روٹی کپڑا اور مکان کی جو کھوئی ہوئی فلسفی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اسی لیے انہوں نے افغانستان میں ان ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا اور وائلنٹ آپریشنز بہت سے انلیش کیے انڈیا میں اور لیبیا میں موجود اپنی بیسز کی طرف سے۔ انٹرسٹنگلی انڈیا سے بھی وہ آپریٹ کرتے تھے۔ اس میں بامبنگز کی گئیں، اسیسینیشن اٹیمپٹس کی گئیں، ہائی جیکنگ کا بھی ایک بہت مشہور اور انفیمس واقعہ ہوا، اور وہ ہائی جیکنگ کس کی تھی جناب؟ وہ ہائی جیکنگ تھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی فلائٹ PK 326 کی، اور اس کے علاوہ بہت سے ڈپلومیٹک مشنز کے اوپر بھی یورپ میں اٹیک کیے گئے۔ تو آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ یہ اس نوعیت کی کنفرنٹیشن ہے جو شاید کسی سیاسی پارٹی نے پاکستان کی تاریخ میں کرنے کی کبھی کوشش اسی لیے نہیں کی کہ مسلح جدوجہد کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو الذوالفقار کے بہت سے کارکنان کا حشر ہوا بعد میں، اور وہ میں آپ کو آگے بڑھ کے بتاؤں گا۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کے 2 سال کے بعد مارچ 1981 کو سلام اللہ ٹیپو کراچی سے پشاور جانے والی فلائٹ کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ سلام اللہ ٹیپو الذوالفقار کا ایک بہت ہی سینئر ممبر اور مرتضیٰ بھٹو کا بہت قریبی ساتھی تھا، اور وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے اس فلائٹ کو ڈمیسکس کی طرف یا تریپولی کی طرف، جو کہ اسٹرینجلی ہو نہیں سکا کیونکہ جہاز میں اتنا فیول نہیں تھا، اور فیول لمیٹیشن کی وجہ سے آرڈرز کے خلاف جاتے ہوئے ذرائع یہ بتاتے ہیں جو لیڈرشپ کے آرڈرز تھے، وہ کابل میں اس فلائٹ کو اتار لیتے ہیں۔ اب اوون بینٹ جونز کا جو ورژن ہے میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں، کیونکہ تاریخ ہمیشہ سے اتنی زیادہ آبجیکٹیو تو نہیں ہو سکتی کہ اس پہ مکمل کنسنسس ہو جائے۔ اب ورژن کون سا ایکسیپٹ کرنا ہے یہ تو آپ کی ریسرچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو جونز کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو نے ہائی جیکنگ کا جو آئیڈیا پرپوز کیا تھا سب سے پہلے میر مرتضیٰ کو، پہلے اس پہ گرین سگنل دیا میر مرتضیٰ نے کہ ٹھیک ہے ہم یہ جہاز ہائی جیک کریں گے پریشر ایگزرٹ کرنے کے لیے، اور اس عمل کے لیے 2 پنجابی نوجوانوں کو بھی بلایا گیا، کراچی میں ریلوکیٹ کیا گیا اور ان کو ٹریننگ بھی دی گئی۔ لیکن اس آپریشن کے ہونے سے بالکل پہلے میر مرتضیٰ نے کسی فیملی سورس کی طرف سے پیغام بھجوایا اور کہا کہ اس آپریشن کو روک دیا جائے۔ اکارڈنگ ٹو دس ورژن یہ آپریشن رک گیا کیونکہ مرتضیٰ کا مائنڈ چینج ہو گیا، وہ کس بنیاد پہ ہوا یہ نہیں معلوم۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، کراچی یونیورسٹی میں اس وقت وائلنٹ ٹینشنز موجود تھیں، جو PSF تھی، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جو کہ اسٹوڈنٹ ونگ تھا پیپلز پارٹی کے نوجوانوں کا، لیفٹ ونگ تھے، پروگریسو تھے، اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بہت زیادہ وائلنس بھی تھا کراچی کے اندر۔ تو وہاں پر جماعت اسلامی کے IJT کے ایک سینئر ایکٹیوسٹ کراچی یونیورسٹی میں جن کا نام حافظ اسلم تھا، اس کو ٹیپو صاحب گولی مار کے قتل کر دیتے ہیں اور بعد میں بھاگ جاتے ہیں۔ اس بھاگ جانے کے بعد سے وہ ہائی جیکنگ کے پلان کو دوبارہ ریوائیو کرتے ہیں کہ اب ہم نے مزید ڈٹر کرنا ہے ریاست کی مشینری کو، اور اس کے لیے 2 مارچ 1981 کو یہ ہائی جیکنگ کا پلان ریسرفیس ہوتا ہے اور یہ ہائی جیکنگ کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ مرتضیٰ بھٹو ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں کابل کے اندر، اور وہ وہاں جا کے کانگریچولیٹ کرتے ہیں ہائی جیکرز کو کہ آپ نے بہترین کام کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیروز ہیں۔
اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک ڈکٹیٹوریل رجیم کے خلاف لڑنے میں صف اول کا حصہ ہیں، اور اس طرح سے ڈیمانڈ لسٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں سلام اللہ ٹیپو کو کہ یہ جو پرزنرز ہیں، یعنی کہ ہماری تحریک جو میرے والد کے ساتھی تھے، پیپلز پارٹی کے کارکن تھے، وہ جو سب جیلوں میں، ضیاء کی جیلوں میں موجود ہیں اور وہ آپریشن برداشت کر رہے ہیں، ان کو چھڑوانے کے لیے یہ لسٹ ہے۔ تم ان پرزنرز کی رہائی کو ڈیمانڈ کرو ایکسچینج میں ان ہاسٹیجز کے جن کو تم نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ ہاسٹیجز میں یعنی کہ یرغمالیوں کے اندر میجر طارق رحیم نامی ایک آدمی بھی تھا جو کہ ایک ایکس فوجی تھا، ریٹائرڈ تھا، اور بھٹو صاحب کا 8D کیمپ کہلاتا تھا اور بھٹو صاحب کے بڑا قریب تھا، اور میر مرتضیٰ کو بھی اچھا خاصا علم تھا میجر طارق کے بارے میں، اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ غالباً اس کا کوئی رول نہیں ہے بھٹو صاحب کے ٹرائل میں، ان کے اریسٹ میں، ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں۔ لیکن سلام اللہ ٹیپو کیا کرتا ہے؟ وہ ایکیوز کرتا ہے میجر طارق کو کہ تم نے بھی کمپلیسٹ رول پلے کیا ہے بھٹو صاحب کے اریسٹ میں اور جو ان کا ٹرائل ہوا ہے اس میں، جس کو ڈینائی کیا جاتا ہے میجر طارق کی طرف سے۔ لیکن اس کے باوجود جب ضیاء سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے پرزنر ریلیز کرنے کی، ضیاء اس کو نہیں مانتا، تو 3-4 دن کے وقفے کے بعد گولی مار دی جاتی ہے میجر طارق کو اور ان کی لاش کو جہاز سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بھی 2 قسم کے ورژن ہیں۔ پہلا ورژن یہ ہے کہ ہائی جیکنگ کو لے کے میر مرتضیٰ کو کوئی علم نہیں تھا، پہلے انہوں نے پلان کو گرین سگنل کیا لیکن بعد میں انہوں نے اس پلان کو نہیں کہا تھا کہ آرکسٹریٹ کرو، وہ جب ہو گیا تو پھر ان کو جانا پڑا، کیونکہ اگر وہ الذوالفقار کے ممبرز کو اون نہ کرتے تو میسج یہ جاتا کہ الذوالفقار میں جتنے نوجوان اپنی جانیں دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، میر مرتضیٰ ان کا ساتھ ہی نہیں دے رہا، تو اسی لیے ان کو ایئرپورٹ پہنچنا پڑا۔ تو ایک ورژن یہ ہے، اور ایک ورژن یہ بھی ہے کہ میجر طارق رحیم کی جو کلنگ ہوئی تھی اس کو لے کے میر مرتضیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ ایسا کر دو، اور جب سلام اللہ ٹیپو سے پوچھا گیا اس بارے میں تو اس نے ایک سورس کو یہ بتایا کہ مجھے مرتضیٰ کے آرڈرز تھے اسی لیے میں نے یہ سب کیا، لیکن بعد میں اختر بیگ نامی ایک کارکن نے یہ کلیم کیا کہ میر مرتضیٰ کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، انہوں نے تو خود ریڈیو پہ اس خبر کو سنا اور وہ حیران، پریشان اور شاک ہو گئے۔ لیکن یہ بات سب کو معلوم ہے کہ وہ جا کر ہائی جیکرز کو شاباش دے کر آئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف شاباش نہیں، ایک کلیچنیکوف بھی پکڑا کر آئے تھے، بندوق بھی دے کر آئے تھے، تاکہ اگر پرزنرز میں سے کوئی باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، ریزسٹ کرتا ہے، تو بندوقیں بھی آن بورڈ موجود ہوں ان کو پیچھے ہٹانے کے لیے۔ کچھ دن کا انتظار کرنے کے بعد سلام اللہ ٹیپو 6 امریکن ہاسٹیجز کو مارنے کی دھمکی دیتے ہیں جو کہ اس جہاز میں موجود تھے۔ اوپر سے امریکن پریشر آتا ہے، الذوالفقار کی طرف سے 91 پرزنرز کو ریلیز کرنے کی ڈیمانڈ تھی، وہ اس کو کم کر کے 54 پہ لے آتے ہیں، اور ضیاء الحق کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ 54 پرزنرز ور ریلیزڈ، اور یہ سارا ماجرا رفع دفع ہو جاتا ہے۔ ٹیپو صاحب جو ہیں وہ کابل میں ہی سیٹل ہو جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ پاکستان تو آ نہیں سکتے، اور یہاں پر ایک کنفرنٹیشن الذوالفقار کے اندر بھی شروع ہو جاتی ہے آپس میں۔ اس کے بہت سے کارکنان ایک دوسرے کو ڈاؤٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم ضیاء کے ایجنٹ ہو، تم ضیاء کے ایجنٹ ہو، اور اس کے بعد میں جو ڈس انٹیگریشن کی کہانی ہے اس میں بہت سے ینگ کارکنان مارے جاتے ہیں سسپیشن کے اوپر، پیرانویا کے اوپر۔ سلام اللہ ٹیپو متعدد پلانز بناتا ہے ضیاء الحق کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ ایسا کر نہیں پاتا۔ ہندوستان کا جو وزٹ تھا ضیاء الحق کا 83 کا، اس میں بھی وہ نہیں ان کو مار سکتا، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی ایک میسائل اٹیک کیا گیا تھا ضیاء کو مارنے کے لیے 82 میں، جو بڑا قریب سے گزر گیا ان کے جہاز سے، وہ بھی فیل ہو گیا۔ تو بہت سی فیلڈ اسیسینیشن اٹیمپٹس اور فیلڈ آپریشن کے بعد مرتضیٰ بہت فرسٹریٹ ہوئے، انہوں نے ایکیوز کرنا شروع کر دیا کہ اس آدمی کی لائلٹی پہ مجھے شک ہے، اور اس کے بعد میں جو افغان سوویٹ انٹیلیجنس تھی جس کو مرتضیٰ اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا، اس کے لنکس تھے، اس نے آرڈر کیا کھاڑ کو کہ آپ اریسٹ کر لیں سلام اللہ ٹیپو کو۔ تو پہلے تو کھاڑ کی طرف سے ریفیوز کیا گیا اس آرڈر کو، لیکن بعد میں جب سلام اللہ کی وائلنٹ پریکٹسز افغان حکومت کے لیے بہت بڑا سر درد بن گئیں تو انہوں نے اس کو اریسٹ کیا، 1984 میں فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے ایگزیکیوٹ کر دیا۔ میر مرتضیٰ کے اپنے آرڈرز کے اوپر یہ سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد میں جو باقی 2 ہائی جیکرز تھے وہ لیبیا بھاگ گئے، اور انٹرسٹنگلی بے نظیر بھٹو صاحبہ 1988 میں جب پرائم منسٹر بن کے آفیشیل وزٹ پہ لیبیا گئیں تو وہاں پر ان دونوں کارکنان کو جو کہ پہلے آرام کی زندگی گزار رہے تھے
اریسٹ کر لیا گیا. پیپلز پارٹی کے کارکنان نے ڈینائی کیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, لیکن ان کو لنک کیا جاتا ہے باقی 2 کارکنان کے اریسٹ سے بھی. اوون بینٹ جونز نے انٹرویو کیا ان میں سے ایک ہائی جیکرز کا 2021 میں, جو کہ یورپ میں ایگزائل میں ہے. اس نے یہ کہا کہ میں مانتا ہوں کہ یہ سب بے رحمانہ ایکٹیویٹیز تھیں جو ہم نے کی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس کی کوئی پریسیجن افیکٹونیس موجود نہیں تھی, اور مجھے اپنے تمام ایکٹس کے اوپر ندامت ہے. یہ وہ وقت تھا کہ میر مرتضیٰ کی یہ ایکٹیویٹیز کسی کے لیے بھی ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو گیا تھا, کیونکہ ریاست سے ملیٹیرلی لڑنے کا جو انڈیور تھا وہ فیوٹائل ثابت ہو رہا تھا, اس کا فائدہ نہیں ہو پا رہا تھا. اور اسی ٹائم میں بے نظیر صاحبہ نے بھی ڈاٹر آف دی ایسٹ جو ان کی کتاب ہے اس میں ڈینائی کر رکھا ہے کہ مجھے ہائی جیکنگ کا کچھ علم نہیں تھا. اور اس کے علاوہ جو فیملی کے دیگر لوگ تھے انہوں نے بھی ڈیناؤنس کرنا شروع کر دیا میر مرتضیٰ کے انڈیورز کو, کیونکہ جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ڈیفینڈ کرنا سیاسی طور پہ بہت مشکل ہو چکا تھا. 1985 کا سال آتا ہے اور اس سال کے آنے تک الذوالفقار کے بہت سے حصے ہو جاتے ہیں, ٹکڑے ہو جاتے ہیں, افیکٹونیس کم ہو جاتی ہے. شاہ نواز بھٹو جو کہ میر مرتضیٰ کے بھائی تھے, فرانس میں موجود تھے یہ دونوں بھائی, وہاں پر بتایا یہ جاتا ہے کہ مسٹیریس سرکمسٹانسز میں ان کی ڈیڈ باڈی ان کے فلیٹ سے ملتی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کلوز ایڈ نے ان کو زہر دے دیا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ضیاء کے ایجنٹس وہاں تک انفلٹریٹ کر گئے اور انہوں نے زہر دے کے ان کو مار دیا. یہ مسٹری بھی آج تک اسی طرح سالو نہیں ہوئی جس طرح بھٹو خاندان کے باقی مرڈرز کی مسٹری سالو نہیں ہو پائی. اس دوران بے نظیر صاحبہ اور میر مرتضیٰ کے سٹائل آف پالیٹکس اور ریزسٹنس میں ایک واضح فرق تھا. بے نظیر صاحبہ انسٹیٹیوشنل پالیٹکس کی حامی تھیں, الیکٹورل پالیٹکس کی حامی تھیں, ملک میں واپس آ کے سیاسی طور پہ ریزسٹ کرنے کی حامی تھیں اور نان وائلنٹ سٹرگل کی بات کرتی تھیں, جبکہ میر مرتضیٰ کا نیریٹو بالکل اور تھا. انہوں نے بے نظیر صاحبہ کے ملک واپس آنے کو تنقید کا نشانہ بنایا, ڈیل تک کہہ دیا, اور یہ بھی کہا کہ میرے والد کے جو نظریات تھے ان پر کمپرومائز کیا گیا ہے. 1986 کے اندر میر مرتضیٰ نے الذوالفقار کی ناکامی کے بعد اس کو سندھی نیشنلزم کے بیسڈ آرگنائزیشن کے طور پہ ری برانڈ کرنے کی کوشش بھی کی, اور اپنا ہیڈ کوارٹر جو بیس ہے اپنی وہ ہندوستان لے گئے کابل سے نکال کے, انٹرسٹنگلی. اور اس کے بعد بہت سے جو حملے کراچی کے اندر ہوئے یا پھر کراچی کے گرد و نواح میں ہوئے وہ کروانا شروع کیے. یہ وہ وقت ہے جس کے بعد بے نظیر صاحبہ طویل جلا وطنی کاٹنے کے بعد پاکستان واپس آ گئیں, اور ان کا ایک بہت بڑا ہسٹورک ریسیپشن ہوا. ان کی پاپولیرٹی آسمان کو چھو رہی تھی اس ٹائم پہ, اور یہ وہ وقت ہے جب میر مرتضیٰ کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ اس نوعیت کی سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں تھیں, نہ وہ ملک میں موجود تھے. وہ ملک میں کب واپس آتے ہیں؟ 1993 میں, اور 1993 میں واپس آ کے 17 سال کی ایگزائل کاٹنے کے بعد ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. 7 سے 8 مہینے وہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت کے انڈر ہی جیل میں گزارا کرتے ہیں, اور اس کے بعد میں جب وہ جیل سے ان کو رہائی ملتی ہے, جب وہ چالان جمع کرواتے ہیں, بیل جمع کرواتے ہیں, تو اس کے بعد میں 2000 سپورٹر ان کے ڈسٹرکٹ ایسٹ جیل میں ان کو ریسیو کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. اور جیسے ہی وہ جیل سے باہر آتے ہیں تو وہ یہ اکنالج نہیں کرتے کہ مجھ پہ مزید مشکل بھی آ سکتی ہے, لیکن وہ دکھاتے ہیں کہ وہ مرتضیٰ بھٹو ہی ہیں, کیونکہ وہ بہت ہی فیئرلیس قسم کا انڈیویجول تھا, اور اس کو پریگمیٹزم اور سیاست کی اسی لیے میں کہوں گا سمجھ نہیں تھی, کیونکہ سیاست میں 100% کھل کے بات کرنا آپ کو مروا دیتا ہے پاکستان کی سیاست میں. تو جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں تو وہ پریس کانفرنسز کا آغاز کر دیتے ہیں, جلسوں کا آغاز کر دیتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے یہ ہیں جناب کہ فی الفور یہ جو جعلی حکومت ہے اس کو ختم کر کے ایک قومی حکومت قائم کی جائے 5 سالوں کے لیے. زرداری صاحب سے جب سے بے نظیر صاحبہ کی شادی ہوئی تھی اس کے فوری بعد سے ان پہ تو وہ بہت تنقید کرتے تھے, اور انہوں نے کوٹ ان کوٹ یہ کہا کہ آصف بابا 40 چور کا جو پروجیکٹ ہے جو کہ صرف لوٹ مار کر رہے ہیں پاکستان میں, ان کو بھی ہٹانا چاہیے اور نیشنل گورنمنٹ کی فارمیشن ہونی چاہیے. اور یہ وہ وقت ہے جس کے بعد میر مرتضیٰ نے ہیویلی اپوز کرنا شروع کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی کو, اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنے آپ کو سائیڈ لائنڈ فیل کیا تھا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان کو ٹکٹس ڈینائی کی گئیں, ان کی ایکسیپٹنس نہیں تھی, ان کے کارکنان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا, ان کو جیلیں کاٹنا پڑیں. تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کی بنیاد رکھی, PPP SB.
ایک سیپریٹ پارٹی کا آغاز کی. وہ ہیرلڈ کو ایک انٹرویو دیتے ہیں, اس میں سے میں کوٹ کرتا ہوں, کہتے ہیں the party that has emerged now has no resemblance to the party that Zulfikar Ali Bhutto founded, neither in principle nor in politics. وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی مکمل طور پہ کرپٹ ہو چکی ہے, اشرافیہ نے اس پہ قبضہ کر لی ہے, سرمایہ داروں نے اس پہ قبضہ کر لی ہے, اس میں اس کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کر دیا گیا ہے, اور بھٹو صاحب کی پارٹی یہ رہی ہی نہیں ہے, یہ کچھ اور بن گئی ہے. آگے ایک جگہ کہتے ہیں اسی انٹرویو میں بے نظیر صاحبہ کے بارے میں, اور اکنالج کرتے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ نے جیل کاٹی, جدوجہد کی, لیکن تنقید کیا کرتے ہیں ان پہ, either she wholeheartedly endorses the misdeeds going on within the party ranks or she does not have a say in running the party. In either case, she has made herself the chairperson of the party. She has to take the ultimate blame and responsibility. کہتے ہیں پارٹی میں جتنی تباہی ہوئی ہے, جتنی کرپشن کے چارجز ہیں, جتنا وائلنس سندھ میں پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور کراچی کی پالیٹکس میں ہو رہا ہے, اس سب کی ذمہ داری یا بے نظیر پر آتی ہے یا پھر پارٹی ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو انہوں نے چیئر پرسن ڈومینیٹ کر لی ہے. مائنڈ یو جو نصرت بھٹو صاحبہ تھیں, جو والدہ تھیں بے نظیر صاحبہ کی اور مرتضیٰ بھٹو کی, وہ یہ سمجھتی تھیں کہ پارٹی پہ پہلا حق میر مرتضیٰ کا بنتا ہے کیونکہ وہ بڑے بیٹے ہیں, ان کی اسٹرگل بھی بہت زیادہ ہے. لیکن بے نظیر صاحبہ نے اس بات کو ویزیبلی کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, اور انہوں نے 92 میں بھی یہ بیان دیا کہ جس نے بھی جانا ہے شہید بھٹو گروپ میں وہ جا سکتا ہے. بہت سے لوگ اس طرف آ بھی گئے, لیکن میر مرتضیٰ کی پارٹی کی جو لیگسی ہے اس کو کلیم کرنے کی جو بات تھی اس کو بے نظیر نے اون نہیں کیا. تو اس طرح سے بھٹوز کے درمیان ٹسل اور ٹگ آف وار شروع ہو گیا پارٹی کی اونرشپ لینے کے لیے, حقیقی پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے. اور اس میں جو نصرت بھٹو صاحبہ تھیں انہوں نے میر مرتضیٰ بھٹو کا ساتھ تو دیا, لیکن انہوں نے شیئر آف پاور کا فارمولا بھی پرپوز کیا کہ چلیں بے نظیر صاحبہ پرائم منسٹر بن گئیں, لیکن چیف منسٹر سندھ میر مرتضیٰ کو بنا دیا جائے, کیونکہ 93 کے الیکشن میں وہ 2 حلقوں سے کھڑے ہوئے تھے, ایک حلقے سے وہ جیت گئے, تقریباً 1500-2000 ووٹوں کی لیڈ سے مشکل سے جیتے تھے. ان کی پارٹی نے پورلی پرفارم کیا تھا. یہ ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی بے نظیر سے بھی بڑی تھی اور ان کو دبا دیا گیا, ایسا بالکل نہیں تھا. تو چونکہ وہ ایم پی اے بن گئے تو نصرت بھٹو صاحبہ نے کہا کہ ان کو سی ایم بنا دیا جائے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اس دوران وائلنس کا اضافہ بہت زیادہ ہو گیا کراچی کی سیاست میں. 1995 کے اندر ہی صرف ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں 1700 سے زیادہ لوگ مر گئے. یہ وہ نمبر ہے جو پچھلے پورے 1 سال میں پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں جتنی کیجولٹی ہوئی ہے نا, اس کے قریب قریب نمبر بنتا ہے. صرف ایک شہر کراچی میں 1 سال میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر اتنا وائلنس ہو گیا جس کو حکومت کا فیلئر کہا جا رہا تھا. اور اس سارے پریشر کے باوجود, جس میں ایم کیو ایم کے خلاف بھی کارروائیاں ہو رہی تھیں, پیپلز پارٹی کے جو ناقدین تھے ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہو رہی تھیں, پولیٹیکل اسیسینیشنز بھی بہت زیادہ ہو رہی تھیں, میر مرتضیٰ کا کراچی میں ہونا سر درد بن چکا تھا, بہت بڑا ہیڈک تھا حکومت کے لیے بھی, بے نظیر صاحبہ کے لیے بھی, اور اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے اس کا کوئی بھی واضح فارمولا موجود نہیں تھا. آگے بڑھیں تو 16 سپتمبر کی تاریخ آتی ہے 1996 کی, اور 16 ستمبر کو کیا ہوتا ہے کہ میر مرتضیٰ کے بڑے قریبی ساتھی علی سنارا, جو کہ وائس پریزیڈنٹ بھی تھے شہید بھٹو گروپ کے, یعنی کہ پیپلز پارٹی کی جو برانچ میر مرتضیٰ نے بنائی تھی اس کے, وہ اریسٹ کر لیے جاتے ہیں. ذیشان کاظمی جو ایک انسپیکٹر تھے پولیس کے, ان کی طرف سے میر مرتضیٰ پبلکلی یہ کہتے ہیں کہ یہ اب ان کو لا قانونیت کے ساتھ اور ماورائے عدالت قتل کر دیں گے علی سنارا کو. مجھے اس کو چھڑوانا ہے, مجھے دکھایا جائے کہ کون سی ایف آئی آر اس کے خلاف ہوئی ہے, کس تھانے میں اس کو اریسٹ کیا. میر مرتضیٰ گاڑی لے کر مختلف تھانوں پر جا کر چھاپے مارنے کی طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں, پہنچتے ہیں وہاں پہ, لیکن علی سنارا ان کو ملتا نہیں ہے. یہ وہ وقت ہے جب میر مرتضیٰ شدید تنقید کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے اوپر, بے نظیر صاحبہ کے اوپر, سندھ پولیس کے اوپر. اور 20 ستمبر یعنی کہ علی سنارا کے اریسٹ کے 3 سے 4 دن بعد کی بات کر رہا ہوں, سرجانی ٹاؤن میں ایک جلسہ ہوتا ہے. اس جلسے میں تقریر کرتے ہوئے پولیس کے سارے افسران کو میر مرتضیٰ بیش کرتے ہیں بری طرح, جس طرح سے ان کی عادت تھی. انہوں نے آفتاب خان شیرپاؤ کو بھی کاغذ کا شیر کہہ دیا. زرداری صاحب کو وہ جلسوں میں کھڑے ہو کے چور بلایا کرتے تھے. تو جو ان کا ڈیمینر تھا, بات کرنے کا انداز تھا, وہ ہائیلی انفلیمیٹری, ہائیلی انسٹیگیٹنگ اور بہت ہی زیادہ ہائپر اگریسو ہوا کرتا تھا.
He never used to mince his words. यहाँ भी उन्होंने वही किया. तो 20 सितंबर को सुरजानी टाउन से जब जलसा करके वो वापस आ रहे होते हैं तो 70 क्लिफ्टन जो भुट्टोस का एक पुराना घर है, जब उसके बाहर कॉन्वॉय पहुंचता है मीर मुर्तज़ा का, तो पहली चीज़ तो ये स्ट्रेंज थी कुछ पुलिस ऑफिशियल्स के मुताबिक कि उस दिन वो अपनी गाड़ी में नहीं थे. जो पुलिस पहचाना करती थी कि इनकी गाड़ी है, वो उससे पिछली या अगली गाड़ी में थे. तो इसके बाद क्या होता है जनाब, 8:30 बजे का वक्त है 70 क्लिफ्टन के बाहर, और मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं. जो सिंध गवर्नमेंट का अकाउंट था जिसकी तरफ से ये बताया गया कि SHO की तरफ से रोका गया था इस कॉन्वॉय को तलाशी लेने के लिए, लेकिन आगे से फायरिंग का आगाज़ हो गया और जो लैंड क्रूज़र्स थी उसके ऊपर खड़े होकर बिला इश्तियाल फायरिंग मुर्तज़ा भुट्टो के गार्ड्स ने शुरू कर दी. और इस फायरिंग के नतीजे में, अभी ये पुलिस का वर्जन है, गवर्नमेंट का वर्जन है, बाकी मैं आपको बाद में बताता हूँ, ASP सदर और SHO क्लिफ्टन दोनों बुरी तरह ज़ख्मी हो गए इस फायरिंग से. और करीब मौजूद एक टैक्सी ड्राइवर जो वहाँ खड़ा होकर देख रहा था, उसको गोली लगी और उसकी जान चली गई. ये है पुलिस का वर्जन. और उसके जवाब में ASP दरख्शां और ASP सदर जो लीड कर रहे थे पुलिस को, उनकी तरफ से काउंटर फायर किया गया. उस काउंटर फायर के नतीजे में मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथियों को गोलियां लगीं और मुर्तज़ा भुट्टो की मौत वाक़ई हो गई. 20 से 25 मिनट का ये वाक़या था और इसमें इतनी ज़्यादा शदीद फायरिंग थी कि पूरे इलाके में खौफ व हरास और बिजली बंद कर दी गई. पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया कि 18 सितंबर यानी कि इस वाक़े से 2 रोज़ पहले मुर्तज़ा भुट्टो के साथियों का एक काफ़िला हमने पहले भी एक नाके पर रोका था और उन्होंने आगे से 2 बम फेंके थे, फायरिंग की थी. इसीलिए पुलिस के गार्ड्स बहुत हाई थे. गार्ड्स अप होने का मतलब ये है कि पुलिस बहुत विजिलेंट थी और पहले से ख़तरे को भांप रही थी. ये पुलिस का वर्जन है. और दूसरी तरफ से मुर्तज़ा भुट्टो को जो लोग ये अक्यूज़ करते हैं कि नाहक कत्ल कर दिया गया, उनका कोई कसूर नहीं था. जो उनकी फैमिली अक्यूज़ करती है, उनके बच्चे अक्यूज़ करते हैं, उनके करीबी साथी अक्यूज़ करते हैं. इसमें दूसरा वर्जन क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, यानी कि मुर्तज़ा भुट्टो को गोलियां लगने के बाद क्या हुआ, ज़रा ये सुन लीजिए. ये रिपोर्ट किया गया कि 3 गार्ड्स जो मुर्तज़ा भुट्टो के थे, उनको लेकर हुकूमत के पास, पुलिस के पास एविडेंस मौजूद था. और वो एविडेंस ये था कि उन्होंने रॉ से, यानी कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी से ट्रेनिंग ले रखी है. और बाद में ये जो समाअत हुई सेशन कोर्ट में इस सारे केस की, उसमें भी ये कहा गया, ऑन रिकॉर्ड लाया गया कि उनके पास ये फैक्ट्स मौजूद थे और पुलिस ने इस नीयत से काफ़िले को रोका था कि वो मुर्तज़ा भुट्टो के गार्ड्स को अरेस्ट करेगी. यानी कि वो सिर्फ रूटीन की चेकिंग नहीं हो रही थी, जिसके बाद में पुलिस ने कहा कि ये तो एनकाउंटर करना पड़ा, पुलिस मुकाबला करना पड़ा. पहले फायरिंग हम पे हुई, हमने आगे से जवाब दिया. तो उस मौके पर जो गोलियां लगीं, उसमें जो मुर्तज़ा भुट्टो के साथी थे, जिसमें आशिक जतोई थे, रहमान बरोही थे, सज्जाद हैदर थे, अब्दुल सत्तार राजपूत थे, यार मोहम्मद बलोच थे और वजाद जोकियो थे, इन 6 के 6 की जान चली गई. मुर्तज़ा भुट्टो को 4 गोलियां लगती हैं, जिसमें से कॉलर बोन पे एक गोली लगी, एक टांग पे लगी, एक चेस्ट में लगी. और ये 4 गोलियां लगने की वजह से सीवियरली मुर्तज़ा को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है. और वहाँ पर जो एम्बुलेंस पहुँचती है वो उनको ऑक्सीजन मास्क लगाती है, तो उनके मुंह से खून आ रहा होता है. स्ट्रेंजली इस मौके पे मुर्तज़ा भुट्टो को जिना हॉस्पिटल या किसी सरकारी वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में ले जाने की बजाय मिड ईस्ट हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाता है. मिड ईस्ट हॉस्पिटल, जो कि इस नौयत के केसेस को हैंडल करने के लिए ना इक्विपमेंट रखता था, ना वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद थे इस नौयत के. तो मुर्तज़ा जब वहाँ पर पहुँचता है तो अनकॉन्शियस था मुकम्मल तौर पे. उसको अंदर शिफ्ट किया जाता है और शिफ्ट करने के बाद जनाब क्या होता है, जिना हॉस्पिटल से डॉक्टर्स मंगवाए जा रहे हैं, क्योंकि एनेस्थेटिस्ट नहीं था उनके पास. उनके पास एनेस्थीसिया डायग्नोस करने वाला डॉक्टर तक मौजूद नहीं था. जहाँ पे वक्त की प्राइम मिनिस्टर के भाई को गोलियां लगने के बाद ट्रांसफ़र कर दिया गया. क्यों किया किसी को नहीं पता. तकरीबन 1 घंटा मुर्तज़ा को अंदर रिससिटेट करने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि उसका जिस्म भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रिफ्यूज़ कर रहा था, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी, 11:45 पे मुर्तज़ा भुट्टो को डेड यानी कि मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया. पब्लिकली 12:30 के करीब ये ऐलान कर दिया गया. उनकी बीवी गनवा भुट्टो, उनकी बेटी फ़ातिमा भुट्टो वहाँ पर पहुँचे और उनकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे,
لیکن ان کو وہاں سے جانے کے آرڈرز کر دیے گئے کیونکہ پولیس کی ہیوی سیکیورٹی وہاں پر موجود تھی۔ اگلے دن ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کی باڈی کو لاڑکانہ لے جایا گیا۔ اس ہیلی کاپٹر سے ان کی پارٹی کے کارکنان لٹک رہے تھے، اتر نہیں رہے تھے۔ کچھ کارکنان تو بالکل ہیلی کاپٹر کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اور وہ آسمان سے گرے زمین پہ جب فلائٹ شروع ہوئی، لیکن مرتضیٰ سے ان کی جو جذباتی اٹیچمنٹ تھی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نیشنل آؤٹریج سامنے آ گیا۔ یہ پوچھا گیا کہ کرائم سین کو کس نے صاف کروایا اسی رات کو، بالکل اسی طرح جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیس میں خود ہوا، جو اس وقت کی وزیر اعظم تھیں، کل کو ان کا حشر بھی ویسا ہی ہو گیا۔ بے نظیر صاحبہ نے امپارشیلٹی کلیم کرنے کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو باہر سے بلوایا انویسٹیگیشن کے لیے، لیکن پولیٹیکل فال آؤٹ ہو گیا۔ اس واقعے کے چند ہفتوں کے بعد فاروق لغاری صاحب، جو کہ اس وقت کے صدر تھے اور بے نظیر صاحبہ کے ساتھ پہلے ہی ان کے ڈفرینسز چل رہے تھے، انہوں نے بے نظیر صاحبہ کی حکومت توڑ کے ان کو گھر بھیج دیا اور ممتاز علی بھٹو کو کیئر ٹیکر سی ایم لگا دیا۔ انویسٹیگیشنز کی اگر ہم بات کریں تو اب جو باقی ورژن ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں اس پہ آ جاتے ہیں۔ انویسٹیگیشن پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ ایک پولیس کنسپیریسی پاسبل تھی، یہ ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان آئیڈینٹیفائڈ سنائپرز موجود ہوں، یعنی کہ درختوں میں چھپ کے کوئی سنائپر فائر کر دیا ہو یا کسی اور ڈائریکشن سے فائر ہو گئے ہوں، جس کا الزام یا مرتضیٰ پہ لگ گیا یا وہ فائر ہی مرتضیٰ کو لگ گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیس چلتا رہا جناب۔ پاکستان کی یوزول سنیل پیس پہ چلنے والی عدالتوں نے 2009 تک کوئی فیصلہ کنکلوڈ ہی نہیں کیا۔ 1996 کا واقعہ ہے، 13 سال بعد رولنگ پارٹی میں ایک جو حکومت میں خاتون تھی، اس کے بھائی کا مرڈر سالو کرتے ہوئے 13 سال لگے، 13 سال بعد بھی رزلٹ نہیں آیا۔ 2009 میں کیا ہوتا ہے، لوور کورٹ نے پولیس افسران، جس میں شعیب سڈل تھے جو کہ ڈی آئی جی تھے، اور شعیب سڈل کا جو کردار تھا وہ ہمیشہ سے اس پہ تنقید کا محور رہا ہے، تو شعیب سڈل، واجد درانی، مسعود شریف اور رائے طاہر، ان سب کو ایکوٹ کر دیا، معاف کر دیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ ایویڈنس ہی موجود نہیں تھا۔ اور یہاں تک بات پہنچی کیسے؟ ڈیلینگ ٹیکٹکس سے۔ کبھی ججز ٹرانسفر ہو رہے ہیں، کبھی چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، کبھی وٹنسز نہیں پہنچ رہے، کبھی جو آگے سے لائرز ہیں وہ مزید ٹائم مانگ رہے ہیں۔ اس کیس کے اندر 96 کے 2 سال بعد غالباً آصف علی زرداری صاحب کو بھی امپلیکیٹ کر لیا گیا، ان کو بھی کارروائی کا حصہ بنا دیا گیا، ان پر بھی میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا الزام لگ گیا، اور بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کیس میں ان کے وکلا کی طرف سے مزید وقت بھی مانگا گیا۔ کرنٹ سٹیٹس یہ ہے کہ 2024 میں، یعنی کہ پچھلے سال، سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے فریش سمنز جاتے ہیں شعیب سڈل کو کہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ اب تک ایکٹیو ہیں، لیکن 2009 کی اس رولنگ کے بعد جو شہید بھٹو گروپ کے کارکنان جو اریسٹ کیے ہوئے تھے، جن کا ٹرائل ہو رہا تھا، ان کو بھی ایکویٹلز کیا، یعنی کہ ان کو بھی چھوڑا گیا، بہت سے لوگوں کو، پولیس والوں کو بھی چھوڑ دیا، اور یہ کیس کنکلوزیو ایویڈنس نہ ہونے کی بنیاد پہ گرے ایریا میں ہی رہا۔ اگر میں رولنگ کی بات کروں تو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اور سیشن جج آفتاب احمد صاحب کا جو فیصلہ ہے، بریف رولنگ ہے، اس میں یہ لکھا گیا کہ پولیس کی جو انٹینشن تھی وہ مرتضیٰ کے جو گارڈز تھے ان کو پکڑنے کی انٹینشن تھی، اور مرتضیٰ نے جو فائر آرڈر کیا اس میں اے ایس پی شاہد حیات اور ایس ایچ او حق نواز سیال کو گولیاں لگیں اور وہ انجرڈ ہو گئے۔ ایف آئی آر لانچ کی گئی تقریباً 1.5 گھنٹہ یہ واقعہ ہونے کے بعد، یعنی کہ 90 منٹس کے بعد۔ ایس ایچ او حق نواز، جس کے انڈر یہ ایف آئی آر لانچ کی جاتی ہے، وہ اس واقعے کے ہونے کے بعد اپنے سیکیور ترین گھر میں سوسائڈ کر کے مر گیا۔ اس کی کن پٹی پر بندوق کا صرف ایک گولی کا نشان تھا۔ اس کی فیملی نے کہا کہ کولڈ بلڈڈ مرڈر کیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو خود ہی مار لیا ہے۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آنے کے 1 سال بعد یہ فیصلہ جو آیا، زرداری صاحب کو بھی اس میں ایکوٹ کر دیا گیا اور باعزت بری کر دیا گیا اس فیصلے میں۔ مشرف صاحب نے اس سے پہلے اکیوز کر رکھا تھا زرداری صاحب کو بھی کہ بے نظیر کو اور مرتضیٰ کو اسیسینیٹ کروانے میں ان کا ہاتھ ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں کسی بھی ایک طرف انگلی اٹھانا امپاسبل ہو گیا۔ کچھ عینی شاہدین کے مطابق میر مرتضیٰ بھٹو اس واقعے کے ہونے کے وقت کیا کر رہے تھے، ذرا یہ سن لیں۔ وہ اگلی گاڑی میں تھے، ان کی گاڑی جب چیک پوسٹ کراس کرتی ہے، پچھلی گاڑی کو روکا جاتا ہے، انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے،
تو وہ گاڑی سے اتر کے پولیس آفیشل سے بات کرنے آ رہے ہوتے ہیں کہ بندوقیں تانی جاتی ہیں، آواز سنائی دیتی ہے فائر مت کرنا، ڈو ناٹ اوپن فائر، مرتضیٰ بھٹو کی طرف سے. اس کے بعد میں فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. اور حیران کن طور پہ سارے لوگ جو مرتے ہیں نا وہ شہید بھٹو گروپ کے میر مرتضیٰ کے ساتھی تھے، پولیس والا کوئی نہیں مرتا. اور پولیس والے کہا یہ جاتا ہے کہ سیلف انفلیکٹڈ وونڈز ان کو آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی انویسٹیگیشن کا کیا بنا ہے وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی، لیکن اس ساری صورتحال کو اسٹیٹ ڈسفنکشن بھی کہہ سکتے ہیں، ڈائناسٹک رائیولری بھی کہہ سکتے ہیں. آگے بڑھ کے چند سوال جو صحافی مظہر عباس نے بھی پوچھے اور لوگوں نے بھی پوچھے، کتابوں میں بھی اس واقعے کا ذکر موجود ہے. جو فاطمہ بھٹو جو بیٹی ہیں ان کی سانگز آف بلڈ اینڈ سوارڈ میں AZO کی سٹرگل کے بارے میں بھی لکھتی ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ندیم فاروق پراچا نے بھی اس پہ کافی آرٹیکلز لکھے ہیں، کام بھی کیا ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو چند سوالات یہ ہیں کہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت نے ایک ڈائریکٹیو دیا تھا کہ میر مرتضیٰ کی موجودگی میں اس کے کسی کارکن کو اریسٹ نہیں کرنا، ورنہ یہی آلٹرکیشن ہوگی، الزامات لگیں گے، میری حکومت جا سکتی ہے. تو کس نے میر مرتضیٰ کے قافلے میں موجود ہونے کے باوجود اس کے گارڈز کو اریسٹ کرنے کے آرڈر دیے؟ کسی کو نہیں معلوم. نمبر 2، میر مرتضیٰ کی جب آواز آئی کہ فائر مت کھولنا تو اس کا یہ مطلب تو ہے نا کہ وہ خود فائر آرڈر نہیں کر رہے، وہ تو فائر رکوانے کی بات کر رہے تھے. اس کا کیا بنا نہیں پتا. نمبر 3، مڈ ایسٹ ہاسپٹل میں میر مرتضیٰ کو شدید زخمی حالت میں کون لے کر گیا؟ نمبر 4، کرائم سین اسی رات کو کیوں دھو دیا؟ مسٹیریس سرکمسٹانسز ہے نا. بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، میری ویڈیو پہلے اس پہ موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں. خالد شہنشاہ جو کہ وہاں پر موجود تھا، جس نے گلے پہ انگلی پھیر کے یہ اشارہ کیا تھا، بعد میں اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اس کیس میں بھی بہت سے لوگوں نے سوسائڈ کیا، کچھ کو مرڈر کر دیا گیا بعد میں، کوئی انویسٹیگیشن سامنے نہیں آئی. اس کے بعد میں حق نواز اور شاہد حیات جو 2 پولیس افسر موقع پہ موجود تھے، انجرڈ ہوئے تھے، ان کی انجریز کا فورینزک کیوں نہیں ہوا بھائی؟ کیوں نہیں بتایا گیا کہ ان کی انجریز سیلف انفلیکٹڈ وونڈ سے آئی ہے، پولیس مقابلہ ہوا ہے، کہاں سے فائر لگے ہیں، کیا ہوا ہے؟ نہیں پتا. اس کے بعد میں پولیس آفیشلز جو کہ ایکویٹل سے فوری پہلے پروموشن لینا شروع ہو گئے، وہ کیسے ہوا یہ بھی نہیں پتا. تو اس ساری صورتحال میں ایک افسوسناک چیز یہ ہوئی کہ میر مرتضیٰ نے اتنے سال یہ جو آرمڈ ریزسٹنس کی، ٹھیک ہے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. الذوالفقار ختم ہو گئی. الذوالفقار کے بہت سے نوجوان اور ٹین ایج میں موجود، ارلی 20s میں موجود لڑکے بے رحمانہ طریقے سے مارے گئے. آدھے لیبیا میں مرے، آدھے افغانستان میں مرے، آدھے کابل میں مرے. کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا بھی. بے نظیر صاحبہ کی حکومت بھی چلی گئی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میر مرتضیٰ کا جو قتل ہے اس کو آرڈر کیا تھا، وہ آگے سے یہ جواب دیتی تھی کہ مجھے اس کا کیا فائدہ ہوا، آپ بتا دیں مجھے. مرتضیٰ کی میرے نزدیک اتنی پولیٹیکل امپورٹنس یا اتنی وائٹیلٹی نہیں تھی کہ ان کو مروانے کے بغیر چارہ ہی نہ ہوتا. بے نظیر کے لیے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ کوئی الیکشن پورے ملک سے تو جیت نہیں رہے تھے. ہاں، پیپلز پارٹی کی اندرونی سیاست میں ایک بہت بڑا ڈسکارڈ پیدا ہو گیا تھا. ارلی 90s میں فیملی گیدرنگز پہ لڑائی ہو جایا کرتی تھی اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ فیملی کے اندر سیاسی بحث ہی بند کر دیں گے. یہاں تک حالات آ چکے تھے. تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کی وائلنٹ پالیٹکس کی بھینٹ ایک اور ٹیلنٹڈ نوجوان چڑھ گیا، جس کی وجہ سے بہت لوگ مرے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ بہت لارجر دین لائف ہیرو تھا، میں نہیں سمجھتا، لیکن جہاں تک اس کو مروانے کا تعلق ہے تو یہ سارے معاملات ایک ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ڈیپ سٹیٹ اس دور کی کنسنسس رکھتی تھی کہ مرتضیٰ کو اب راستے سے ہٹا دیا جائے. یہ تبھی ہوتا ہے کہ وٹنسز بھی مرتے ہیں، پولیس والے بھی فارغ ہوتے ہیں، جو کمپلیسٹ ہوتے ہیں ان کو پروموشنز ملتی ہیں. تو ذوالفقار بھٹو جونیئر کا یہ ورژن جو ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں زرداری صاحب واز ناٹ ایکٹنگ الون. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ زرداری صاحب نے کیا، اور میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک سیاسی شخصیت اتنی طاقتور ہو گئی، یا بے نظیر بھی اگر ہے تو وہ اتنی طاقتور ہو گئی کہ رینجرز بھی موجود تھے، وہ بھی کچھ نہیں کر پائے، انٹیلیجنس آپریٹو بھی اس وقت کے کچھ نہیں کر پائے، ڈاکٹرز بھی کچھ نہیں کر پائے، غلط اسپتال میں بھی لے گئے، کرائم سین بھی دھو دیا. اس کے بعد میں ایک جو پرزنر تھا جو کہ 2004 میں چھوٹ کے باہر آیا، اس کو کوئی گولی مار کے چلا گیا، ٹھیک ہے.
اور ایک پولیس افسر نے سوسائڈ کر لیا، کیس بھی بند ہو گئے، ایکویٹل بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ یہ شو کرتا ہے کہ جب کنسنسس ہو جاتا ہے نا طاقتور اشرافیہ کا کہ ایک آدمی کو راستے سے ہٹانا ہے، دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا۔ ضیاء نے کیا تھا نا، پوری دنیا نے معافی کی اپیلیں کی، کچھ نہیں ہو سکا۔ بے نظیر صاحبہ کے ٹائم پہ بھی یہی ہوا کہ کرائم سین دھلے، خالد شہنشاہ کے ساتھ کیا ہوا اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوا آپ دیکھ لیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کچھ پتہ ہی نہیں کر پائی، وہ بھی آپ دیکھ لیں کیا ہوا۔ پیپلز پارٹی آج بھی صدارتی منصب پہ بیٹھی ہوئی ہے، آئینی عہدے ان کے پاس ہیں، لیکن اتنے سال گزرنے کے بعد میر مرتضیٰ بھٹو کو انصاف نہیں ملا تو اور کس کو کیا انصاف ملے گا؟ یہ کیس یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں ایک جو جسٹس کا آئیڈیا ہے وہ اب بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جوڈیشل پروسیسز شدید انفیکٹو ہیں، اور جب یہ فیصلہ ہو جائے کسی کو راستے سے ہٹانا ہے تو کہیں سے بھی اس شخصیت کو انصاف نہیں مل سکتا، چاہے وہ وقت کے وزیر اعظم کا بھائی کیوں نہ ہو۔ تھینک یو۔